अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास, कैसे हैं आप लोग। हमने 3 चैप्टर पहले पढ़ लिए, हमने उनके लेसन को मुकम्मल कर लिया है। हमद और नात की तशरीह भी हमने कर ली। इसके अलावा हमने तीसरा सबक जो था देहाती और शहरी जिंदगी भी कर लिया। अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चौथा सबक शुरू हो गया है। सबक नंबर 4 जो है हमारा नज़्म व ज़ब्त। नज़्म व ज़ब्त हमारा शुरू हो गया है, तो हम नज़्म व ज़ब्त के अल्फाज मानी पहले समझेंगे, उसके बाद इसकी जो रीडिंग है बुक की, इस सबक में है क्या क्या बात समझाई जा रही है वो समझेंगे। सबसे पहले मैंने अल्फाज माने लिखे हैं, इंतशार बिखरना, किसी चीज का बिखर जाना, खराब हो जाना। पासदारी करना, किसी का लिहाज करना। तगय्युर तब्दील, हालत बदलना, किसी चीज की को बदल देना ना। हशरातुल अर्द, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जमीन के अंदर रहते हैं, कुछ जमीन पर रेंगते हैं, उनको क्या कहते हैं? हशरातुल अर्द। अमलदारी, हुकूमत करना। मशकूक, जिस पर शक किया जाए, जिस पर यकीन ना हो, ये लफ्ज होगा। मुफाद, फायदा, बेनिफिट इसको आप बोलते हो। वकार, इज्जत, ठीक है, रिस्पेक्ट। अब हम इसकी रीडिंग में देखते हैं, इसकी रीडिंग में हमें क्या बात समझाई जा रही है जी। सबसे पहले तो इसका सबक का नाम है, उसके बारे में, उसी से लेसन शुरू हो रहा है। नज़्म व ज़ब्त दो लफ्जों नज़्म और ज़ब्त का मजमूआ है। ये दोनों अरबी जबान के अल्फाज हैं। नज़्म के मानी है लड़ी में परोना, यानी इसको सीक्वेंस में लेके जाना ना, और तरतीब देना, जबकि ज़ब्त के मानी है रकावट। इसका मतलब ये हुआ कि अपने कामों में किसी कानून और कायदे की पाबंदी करने का नाम नज़्म व ज़ब्त है, ठीक है। ज़ाती मफादात और ख्वाहिशात को रोककर अपनी सलाहियतों को किसी आला नस्ल नैन की खातिर मुनज़्ज़म करना नज़्म व ज़ब्त कहलाता है। यानी इस पहले पैरे में हमें यह पता चल गया है 7th क्लास के नज़्म व ज़ब्त के मानी क्या है, ठीक है। नज़्म व ज़ब्त जो है दो लफ्जों का मजमूआ है, नज़्म और ज़ब्त का, और ये अरबी जुबान के लफ्ज हैं। नज़्म के मानी है लड़ी में परोना। इस तरह तस्बीह होती है, तस्बीह के दाने होते हैं, कोई माला होती है, हार होता है, कोई नेकलेस आप पहनते बच्चियां, तो उसको वो एक सीक्वेंस से परोया होता है, लड़ी में परोया होता है। इससे मुराद ये। हम ये भी कह सकते हैं कि नज़्म व ज़ब्त हुस्न तरतीब का दूसरा नाम है। ये भी बिल्कुल ठीक है। जो लोग नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करते हैं उनकी जिंदगी असूल व ज़वाबित के मुताबिक गुजरती है। यानी जो लोग नज़्म व ज़ब्त के पाबंद होते हैं उनकी जिंदगी कैसे गुजरती है? अच्छी गुजरती है, असूल व ज़वाबित के मुताबिक गुजरती है। इनके हर काम में एक सलीका और तरतीब नजर आती है। इसके बरक्स का क्या माने होता है? इसके बदले में, ठीक है ना, उसके मुतबादिल। जो नज़्म व ज़ब्त से आ रही होते हैं उनकी जिंदगी में किसी कायदे या कानून की पाबंदी नजर नहीं आती। जाहिर बात है स्टूडेंट जब नज़्म व ज़ब्त नहीं होगा, किसी कायदे कानून की पाबंदी नजर नहीं आएगी। ऐसे लोगों की जिंदगी बेसलीका और बेतरतीब होती है। जिंदगी के हर शोबे में नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी जरूरी है। वो लोग जो नज़्म व ज़ब्त को अपना शुआर बनाते हैं उनकी जिंदगी सुकून से गुजरती है, जबकि नज़्म व ज़ब्त की परवाह ना करने वालों की जिंदगी बेसुकूनी और इंतशार का नमूना बन जाती है। इंतशार का मैंने लफ्ज लिखा है ना, जब भी आपने अपने रीडिंग करनी है, जब आपने अल्फाज माने लिख लेने, तो आपको उसकी रीडिंग के दौरान उसका मतलब समझ आता रहेगा। अल्फाज मानी लिखने का मकसद यही होता है, जब आप अल्फाज मानी लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर आपको रीडिंग की भी समझ आ जाती है। जबकि आप अल्फाज मानी को नहीं समझते, फिर जब आप का सबक पढ़ रहे होते हैं आपको उसकी कुछ समझ नहीं आती। जिंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जो कि अपने काम की मंसूबाबंदी करते हैं जी। मुसन्नफ ने लिखा है कि जो लोग अपनी जिंदगी में नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करते हैं वही कामयाब होते हैं और अपने वक्त को बेहतरीन अंदाज में सर्फ करते हैं। नज़्म व ज़ब्त के बगैर जिंदगी में कोई कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी कामयाबी की दलील है, और वो लोग जो नज़्म व ज़ब्त के आदी होते हैं कामयाबी उनके कदम चूमती है, ठीक है। अल्लाह ताला का पैदा किया हुआ
نظام میں کائنات اپنے اندر ایک خاص ترتیب رکھتا ہے. سورج کا ہر صبح وقت مقرر پر مشرق سے طلوع ہونا اور وقت مقررہ پر مغرب میں غروب ہو جانا نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہے. 7th کلاس اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نظم و ضبط کے ساتھ کائنات کو بنایا ہے تو ہمیں بھی اس کی پیروی کرنا ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب سورج کو بنایا تو وہ ایک مقررہ وقت پر طلوع ہوتا ہے اور اسی مقررہ وقت پر غروب بھی ہوتا ہے. اس سے فطر انسانی کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہر کام میں حسن ترتیب سے کام لیا جا سکتا ہے، لیا جائے گا بھی اور اس سے فائدہ بھی ہوگا. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اپنی جو نظام کائنات ہے اس میں کتنی پیاری ترتیب رکھی ہے تو پھر دوسری تو کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی. ہمیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ترتیب کے مطابق ہی چلنا ہوگا. اس سے کیا ہوگا؟ ہماری زندگی میں حسن ترتیب ہوگی. آگے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو سورج تھا اس کی مثال دی ہے، نظام کائنات کی مثال دی ہے. اس کے بعد مثال دی ہے پرندوں کی، حشرات کی. پرندے جو ہیں ان کی مثال کیسے ہے؟ آپ نے دیکھا کہ پرندے جب اڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک لائن میں اڑ رہے ہوتے ہیں. آسمان پر پرندوں پر نظر دوڑائیں تو آپ نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ کافی سارے پرندے جو ہیں وہ اڑ رہے ہیں تو وہ اڑتے اڑتے ایک دوسرے میں لگ گئے. حالانکہ 7th کلاس ان کے اڑنے کے دوران فاصلہ زیادہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اڑ اس ترتیب سے رہے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکر نہیں ان کی لگتی. ان کی ٹکر نہیں لگتی نا، چوٹ نہیں لگتی آپس میں، وہ دھکم فیل نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ نظم و ضبط سے اڑ رہے ہوتے ہیں. حشرات کس طرح؟ حشرات کی کون سی مثال ہے؟ سب کو پتا ہوگا، چونٹی کی مثال ہے. آپ دیواروں پہ چونٹیوں کو چڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو چونٹیاں اتنی ترتیب سے جا رہی ہوتی ہیں کہ بالکل ساتھ ساتھ جا رہی ہوتی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ لگتی نہیں ہے ایک دوسرے میں. لگتی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ فاصلہ رکھتی ہیں، ترتیب سے جا رہی ہوتی ہے، نظم و ضبط سے جا رہی ہوتی ہے. اور دیکھیں دن بھر دانا چگنے کے بعد جب پرندے شام کو واپس اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں وہ خاص ترتیب سے اڑتے ہیں. جی یہ نہیں ہے کہ وہ اب تھکے ہوئے ہیں تو شام کے وقت، صبح کے وقت ترتیب رکھیں گے، شام کے وقت نہیں رکھیں گے، بلکہ وہ صبح کو بھی اتنی ہی ترتیب سے جائیں گے جب دانا چگنے کے لیے جاتے ہیں، جب واپس آئیں گے پھر بھی اسی ترتیب سے واپس آئیں گے. اسی ترتیب سے جا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے میں لگتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. شہد کی مکھیوں کی زندگی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے اس ننھی مخلوق کی زندگی کس قدر منظم اور باقاعدہ ہے. یہاں تو اس میں نہیں لکھا ہوا لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ میں نے ایک اور بک میں پڑھا تھا جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں وہ ان کی ایک جس طرح ہیڈ ہوتا ہے نا ہمارا، مطلب کہ قانون کسی نے بنایا ہوتا ہے، ان کی ملکہ بھی ہوتی ہے، بادشاہ کہہ دیں نا اس کو، مطلب کہ ان کی وہ ہیڈ ہے تو اسی نے پھر ان کو ترتیب سے بھیجنا ہے. مطلب کچھ مکھیاں ادھر ان پھولوں کی طرف جا رہی ہیں، کچھ ادھر کی طرف جا رہی ہیں، کچھ ادھر کی طرف جا رہی ہیں. تو شہد کی مکھیاں ایک اصول اور ضابطے کے تحت پھولوں کا رس چوسنے کے لیے جاتی ہیں. اس ترتیب کے تحت ہی وہ جاتی ہیں، اسی ترتیب کے ساتھ ہی واپس آتی ہیں. یہاں مصنف نے تھوڑی سی مثال تو دی ہے کہ شہد کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، کیونکہ میں نے ان کے بارے میں پڑھا تھا تو اس میں یہ تھا کہ یہ ان کی ملکہ کے حکم کی پابند ہوتی ہیں مکھیاں. اس نے جس طرف مکھیوں کو بھیجنا ہے وہ اسی طرف جائے گی. جی چونٹی اگرچہ کمزور مخلوق ہے مگر کبھی آپ نے اسے چلتے دیکھا یا کیا مجال کوئی کتار کی خلاف ورزی کرتی نظر آئے؟ بالکل. اونٹوں کو صحرا میں چلتے دیکھیے، ہر اونٹ سیدھی قطار میں دکھائی دے گا. ہمارا دین بھی ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتا ہے. کتنی بڑی مثال 7th کلاس دی گئی ہے کہ نماز میں کیا ہوتا ہے، جو آدمی ہیں مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی، تو اس جماعت کا ٹائم کیا ہوتا ہے؟ مقرر ہوتا ہے. یہ نہیں کہ جب آپ جائیں گے تو آپ کے لیے علیحدہ سے کوئی جماعت کروائیے. نظم و ضبط کی ایک کنڈیشن ہے یہ کہ جب جماعت کا ٹائم ہے تو اسی وقت جماعت ہو. ٹھیک ہے. اور پھر جماعت کے ہونے میں بھی یہ ہے کہ ترتیب سے صفیں باندھی جائیں گی، ترتیب سے صفیں باندھی جائیں گی
اور دیکھیں کتنا پیارا فرمان عالی شان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظم و ضبط کو بہت اہمیت دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سب سے پہلے صفیں سیدھی فرماتے. آپ فرماتے صفیں سیدھی کرو, صفیں ٹیڑھی مت بناؤ ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا. آپ کی بک میں پک بھی دکھائی ہوئی ہے 7 کلاس, جس میں نمازیوں کو نماز پڑھتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ کس طرح وہ سیدھی قطار میں انہوں نے صفیں بنائی ہوئی ہیں. یعنی یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظم و ضبط نہ کرنے کی صورت میں ہمارے جو دل کی کنڈیشن ہے, حالت ہے, وہ بھی بدل جائے گی. وہ طالب علم جس کی زندگی میں نظم و ضبط کی کار فرمائی ہوگی وہ ہر روز ایک خاص ترتیب سے سارے کام کرے گا. ظاہری بات ہے جو طالب علم اپنی زندگی میں نظم و ضبط کو شیڈول بنا لے گا, ترتیب بنا لے گا, تو وہ صبح ٹائم پہ بھی اٹھے گا, نماز کے لیے بھی جائے گا, سیر کے لیے بھی جائے گا, کیونکہ اس نے اپنی ایک ترتیب بنائی ہوئی. تو جس بچے نے کوئی ترتیب ہی نہیں, وہ کیا کرے گا, وہ صبح دیر تک سوتا رہے گا اور اسکول سے لیٹ ہو جائے گا, ناشتہ بھی نہیں کرے گا, اور بس آنن فانن پکڑم دھکڑم کر کے تو وہ جلدی جلدی اسکول کی جانب جائے گا اور وہاں سے پنش بھی اس کو ملے گی کیونکہ وہ لیٹ گیا ہے. طالب علم اسی طرح اپنے نظم و ضبط نہ کرنے کی وجہ سے اپنی پڑھائی بھی خراب کر لیتے. لیکن اس کے برعکس وہ طالب علم جو جس نے اپنے ناشتہ کرنے, اسکول جانے, واپس آنے, ہر طرح کی ٹائمنگ جو مقرر کی, اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوتی جی, اس کو پھر امتحان میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے اپنی جو لائف ہے اس کی ایک خاص ترتیب بنائی. اس میں خاص ترتیب بنانے کی وجہ سے اس کو کوئی اس کو مشکل نہیں ہوتی. اس کے پیپرز جب آتے ہیں تو وہ آسانی سے ان کو کر لیتا ہے. اس کے بعد ہے کھیل کے میدان میں بھی نظم و ضبط کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے کہ کس طرح کھیل کے میدان میں بھی نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. مطلب کوئی ٹیم جیت گئی ہے یا کوئی ہار گئی ہے تو وہ اس میں نظم و ضبط کا مظاہرہ کرے. اگلے پیج پہ, پیج نمبر 20 پہ دیکھیں, بدقسمتی سے ہمارے یہاں بعض اوقات بدنظمی کے مظاہرے دیکھنے کو ملتے ہیں. ایسا کرنے والے اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی مصیبت میں ڈال دیتے ہیں. جی, بس اسٹاپ یا ریلوے اسٹیشن پر کھڑے بس یا گاڑی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, جو ہی بس یا ریل گاڑی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے, یہ تو اسٹوڈنٹس آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی کوئی گاڑی آتی ہے تو اسی وقت کمپیئر شروع ہو جاتی ہے. ایک دوسرے سے پہلے چڑھنے کا جو مارجن ہوتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے کہ ہم پہلے چڑھ جائیں, ہمیں پہلے جگہ مل جائے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کام میں دیر بھی لگتی ہے اور کئی دفعہ تو جگہ ملنے کی بجائے لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اگر یہی کام لائن میں بنا کر کیا جائے آسانی ہوتی, نظم و ضبط سے کام لیتے, آسانی ہو جانی تھی ان کو. لیکن آسانی نہیں کی جاتی بلکہ ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پہلے گاڑی میں سوار ہو. اب انہوں نے ہمیں دنیا کے عظیم لوگوں کی زندگی کا جائزہ لیا اور بتایا ان عظیم ہستیوں نے نظم و ضبط کو سختی سے اپنائے رکھا. نظم و ضبط کی اس پابندی کے باعث انہیں کامیابیاں ملی. ہمارے عظیم قائد محمد علی جناح کی زندگی نظم و ترتیب کی بہترین مثال ہے. آپ نے اپنے ایک فرمان میں اتحاد اور ایمان کے ساتھ جس تیسری بات پر زور دیا وہ یہی نظم و ضبط ہے. قائد اعظم کے اس فرمان پر دل و جان سے عمل کرنا چاہیے. اگر ہم اتحاد, ایمان اور تنظیم کو, نظم و ضبط کو اپنا رہنما بنا لیں تو آج بھی ہم اپنا کھویا ہوا وقار اور عزت پا سکتے ہیں. اگر ہم خود کو کامیاب انسان دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے پیارے وطن پاکستان کو ترقی کے راستے پر گامزن دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں تو ہمیں ہر حال میں قانون کی عملداری کو یقینی بنانا ہوگا. ہمیں قانون کی پاسداری کرنی ہوگی. ہمیں زندگی کے ہر مرحلے پر نظم و ضبط کا ثبوت دینا ہوگا. جی اسٹوڈینٹس, آپ نے اس کی ریڈنگ سے سنی, میں نے آپ کو سمجھائی. تو اب آپ نے کرنا یہ ہے, اس کے جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں ان کو آپ اپنی کاپیز پہ لکھیں گے. آپ کو سمجھ آئیے 7 کلاس نظم و ضبط میں ہے کیا, ہمیں کن کن کی مثالیں دی ہیں. میم یہ کس پیج نمبر ہے؟ میم یہ جو آپ اپنا نا کیمرہ اوپر
नीचे ऊपर करें, वो जो आपने नीचे नीचे वर्ड मीनिंग लिखे है ना, वो हमें देखने। अब आ रहे नजर तो आप? मैम, यस मैम, देख लिया। जी, अपनी बुक्स पे आप इसको कॉपीज पे आप इसको लिख लें। आपकी बुक पे भी अल्फाज मानी है, आप उन पे भी लिख सकते हैं।